मोरे में जाता है बाहर, ठीक है? वो जल्दी की सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली। उसे बाहर भागने की जल्दी थी कि एकदम उसकी मामा ने उसे रोका। ओए, कहाँ जाता है तुम? हाँ, चली आओ, नाश्ता करके जाओ। जरी बेगम उसको रोकते सख्ती से बोली, जिस पर वो मुंह बना कर रुकी। मारा मोरे, हमको जल्दी है ना, दुआ हमारा इंतजार कर रहा है, हम बाद निकालेगा। वो मासूम शक्ल बनाकर बोली कि शायद उसकी अम्मी को उस पर रहम आ जाए, मगर उसकी अम्मी भी उसकी सब चालाकियां समझती थी। कोई ड्रामा मत करो, चलो शाबाश, जरी बेगम उसे पूरते हुए बोली। और उससे पहले वो कुछ बोलती भारी मर्दाना आवाज गूंजी, जिसे सुनकर वो दोनों उस जानिब मुतवज्जे हुए। क्या हो रहा है भाई, क्यों हमारी शहजादी को डांट रहे हैं आप? दिलावर खान अपनी बहन को हसार में लेते जरीन बेगम से बोला। हमारी शहजादी ऐसे ही खाली पेट जा रहा है। जरी बेगम बोली तो दिलावर ने उसकी जानिब देखा, जो इल्तिजाई नजरों से उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो कि बचा लो। अरे मोरे, ये वहां जाकर कुछ खा लेंगे, है ना? दिलावर खान ने आज एक बार फिर उसकी जान बचाने कहा, जिस पर वो खुश होते दिल ही दिल मलू उस पर सदके वारी गई। ठीक है, मगर खा जरूर लेना, फिर बीमार हो जाता है तुम। अमार तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। जरी बेगम उसे बोलकर बड़बड़ा कर चली गई। पीछे वो दोनों हंसी। अच्छा लाला, हम चलता है अब, ठीक है? दुआ हमारा इंतजार कर रहा होगा। वो अपनी चादर ठीक करते हुए बोली और फिर चल गई। पीछे दिलावर खान की आंखों के पर्दे को छन से दुआ का खूबसूरत नाजुक सरापा लहराया। उसके चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट छा गई। दुआ कब से गाड़ी के पास खड़े इसका इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में वो आते दिखाई दी। काले कपड़ों में मलबूस वो काली सी बड़ी चादर सर पे लिए, जिसमें उसका खूबसूरत मेकअप से पाक चेहरा चमक रहा था। वो बगैर किसी सजावट के भी बेहद प्यारी लग रही थी। दुआ ने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी। यार हुरम, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दुआ इसके करीब आते ही खौफकी से बोली। इस पर हुरम को बहुत शर्मिंदगी हुई। माड़ा, हमको माफ कर दे। अब आ रहा था लेकिन मोरे ने रोक लिया। वो जल्दी से उसे सफाई देते हुए बोली कि कहीं उसकी प्यारी सी दोस्त नाराज ना हो जाए। उसके यूं कहने पर दुआ को उस पर टूट कर प्यार आया। कोई बात नहीं मेरी जान, चलो चलते हैं। दुआ उसके फूले नरम गालों को चूमते हुए बोली और फिर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। और हुरम भी उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। उसके बैठते ही दुआ ने तन से गाड़ी भगा ली। खुर्रम जहांगीर खान अपने घर वालों की लाडली। जहांगीर खान की शादी उनके माँ बाप की मर्जी से हुई। इस शादी और दरी बेगम को उन्होंने दिलो जान से कबूल किया और हर वो मान और इज्जत और मोहब्बत दी जिसकी हर औरत ख्वाहिशमंद होती है। शादी के 1.5 साल बाद दिलावर खान की आमद हुई, जिस पर सभी बहुत खुश थे। दिलावर खान एक खुश इखलाक इंसान था। वो वैसे तो गुस्सा कम ही करता था, मगर जब करता तो सारा घर सर पर उठा देता। उसके गुस्से से हर कोई खौफजदा रहता। जब दिलावर खान 5 साल का हुआ तब उनके घर एक खूबसूरत सी परी की आमद हुई, जिसका नाम उन्होंने हुरम रखा। दिलावर खान उसकी पैदाइश पर बहुत खुश था। हुरम जब 1 साल की हुई तो जहांगीर खान ने शहर शिफ्ट होने का फैसला किया। शहर आने के बाद उन्होंने दिलावर और हुरम को तालीम दिलाई। हुरम अभी कॉलेज में थी। कॉलेज में उसकी मुलाकात दुआ से हुई। दुआ को ये प्यारी सी पठानी बहुत अच्छी लगी और सबसे बढ़कर उसका बोलने का अंदाज बहुत भाता उसे। इसीलिए दुआ ने उससे दोस्ती की पेशकश की, जो कि हुरम ने फौरन कबूल कर ली। हुरम को एक दिन कॉलेज से पिक करने के लिए दिलावर खान आया, जहाँ हुरम ने उसकी मुलाकात दुआ से करवाई। वो छोटी सी नाजुक लड़की न जाने कब उसके दिल में बस गई। इस बात को उसे इल्म तक ना हुआ। आज दुआ हुरम को पिक करने आई थी, क्योंकि उसने कुछ शॉपिंग करने जाना था और वो चाहती थी कि हुरम उसके साथ जाए। पहले तो उसकी अम्मी नहीं मानी, मगर दुआ ने उनको बहुत मिन्नत समाजित करके आखिर मना ही लिया। ओ माड़ा, ये क्या तुमने पंजाबी गाना लगा दिया, थोड़ा पश्तो वाला लगाओ। गाड़ी में लगा डिस्टेंस लव गाना सुनते पूरम ने मुंह भगाड़ कर कहा, जिस पर दुआ हंसती और गाना बंद कर दिया। ओ माड़ा, हमको भी पश्तो गाना नहीं अच्छा लगता। फिर दुआ भी इसी के अंदाज में बोलती पूरम को मुस्कुराने पर मजबूर करके, ठीक है माड़ा, ना पश्तो लगाओ ना पंजाबी, फिर ठीक लगेगा। पूरम ने जैसे हिसाब बराबर करते कहा और उसकी बात दोनों ही हंस दिए, एक दूसरे की जाने मुतवज्जा। वो दोनों सामने खड़ी गाड़ी को ना देख सके कि एकदम उनकी गाड़ी का तसादम सामने खड़ी गाड़ी से हुआ। हाय अल्लाह, मेरी नई गाड़ी तोड़ दी, निकलो बाहर जल्दी करो। आर्यान, जो कि अपने दोस्त से कॉल पर बात कर रहा था, गाड़ी की जोरदार आवाज़ पर जब उसने मुड़कर देखा तो अपनी नई गाड़ी की यूं हालत ख़राब देख सदमे में चला गया। उसने उनकी गाड़ी के पुनट पर हाथ मारते गुस्से से उनको बाहर निकलने का कहा। दुआ और कुलम ने फौरन घबरा कर एक दूसरे को देखा। तुम दोनों को समझ नहीं आई, मैं कह रहा हूँ बाहर निकलो।
دعا اور ہیروم کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کو پھر بولا تو دونوں اللہ کا نام لے کر باہر نکلی. یہ دیکھو تم لوگوں نے میری نئی گاڑی کا کیا حال کر دیا ہے. آریان غصے سے انہیں گھورتے ہوئے بولا. سوری بھائی, ہمیں معاف کر دے, ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا. دعا فوراً معذرت کرتے ہوئے بولی, مگر اس کی معذرت بھی آریان کے غصے کو ٹھنڈا نہ کر پائی. کیوں معاف کر دوں؟ ہاں, یہ دیکھو کتنا نقصان کر دیا میرا. آریان غم و غصے سے اپنی خراب ہوئی گاڑی کی جانب دیکھتا ہوا بولا. او ماڑا, تم تو بدتمیزی کیے جا رہا ہے, وہ تم سے معافی مانگ رہا ہے نا, تم کو اتنا نخرہ دکھاتا ہے. ہورم جو کب سے خاموش کھڑی تھی آخر کار میدان میں اترتے غصے سے آریان کو گھورتے ہوئے بولی. آریان نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور اس کا بولنے کا انداز, ہائے ہائے, الٹا چوٹ کوتوال کو ڈانٹے. ایک تو میری گاڑی خراب کر دی, اوپر سے مجھے ہی سنا رہی ہیں آپ. آریان کمر پر ہاتھ ٹکائے لڑاکا عورتوں کی طرح بولا. او ماڑا, ہمارا دماغ مت کما, سمجھا نہیں؟ اگر ہمارا دماغ گھوم گیا نا تو ہم تم کو گھما کے رکھ دیں گے. ہورم انگلی اس کی جانب کی اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی, جس پر آریان نے مسکراہٹ تو بعد. چلو ابھی پیسے دو مجھے, میرا اتنا نقصان کر دیا تم لوگوں نے. آریان ہتھیلی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تو دعا نے جی بھائی کہہ کر پیسے نکالنے چاہے, مگر ہورم فوراً اس کا ہاتھ تھام کی. کیوں ماڑا, ہم کیوں دے پیسے؟ ہمارا کوئی غلطی نہیں ہے, اس کی غلطی, اس نے گاڑی کو یہاں کھڑا کیا. ہورم اپنی غلطی اس کے سر پر ڈالتی ہوئی بولی, جس پر آریان کا منہ کھلو کا کھلا رہ گیا. او میڈم, یہ اچھا ہے کہ اپنی غلطی دوسرے کے سر پر ڈال دیں. آریان اسے دیکھتا تنزیہ لہجے میں بولا تو ہورم نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا. اس کی نقل کرتے آریان نے بھی آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا. بھائی ہمیں معاف کر دیا, ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا. دعا جلدی سے دونوں کے بیچ آتے ہوئے بولی کہ مبادن کہیں زبردستی لڑائی نہ ہو شاید دونوں کے بیچ. ٹھیک ہے, جاؤ, معاف کیا. تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے کہ تقی انسان سے پالا پڑا تھا. آریان فخر سے گردن کڑا کر بولا جیسے نہ جانے کتنا بڑا احسان کر دیا اس پر. شکریہ بھائی, دعا بولی اور ہورم کو کھینچ کر لے گی, جو کہ ابھی تک آریان کو گھورنے میں مصروف تھی. آریان سے دیکھ کر آنکھ مارنے لگا, جس پر ہورم کا منہ کھل گیا. اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور اس سے پہلے ایک بار لڑائی شروع ہوتی دعا نے اسے گاڑی میں بٹھاتے گاڑی چند سے بھگا لی. پیچھے آریان اپنے بالوں میں ہاتھ گھیرتے مسکرا دیا. ہائے میری پٹھانی. آریان ہنس کر بولا, او ماڑا, تم نے ہم کو کیوں روکا؟ وہ کتنا بدتمیزی کر رہا تھا, آج تو ہم اس کا قتل کر دیتا. گاڑی جیسے ہی آگے بڑھی ہورم دعا کو آڑے ہاتھوں میں لیتے مکہ اپنے ہاتھ پہ مار کے دانت پیستے ہوئے بولی, میری جان, غصہ ٹھنڈا رکھو. وہ تو شکر کرو اس نے ہمیں معاف کر دیا, ورنہ پولیس کیس بنتا تھا. دعا پچکارتے ہوئے نرمی سے بولتی اسے حقیقت سے روشن نواز کر کے. اسے سنتے ہی ہورم نے منہ بگاڑا. او ماڑا, اپنا منہ ٹھیک کرو, پھر میں تم کو پشتوں کا گانا لگا کر دے گا. دعا اس کا بگڑتا منہ دیکھ کر مسکراہٹ دبا کر اسی کے انداز سے بولی, جس پر ہورم ہنسی اور اپنے کہنے کے مطابق دعا نے اس کے لیے پشتوں پر گانا لگایا, جس سے ہورم کا موڈ دوبارہ خوشگوار ہو گیا. ابے یار کہاں رہ گیا ہے؟ فرحان سے کال کرتے ہوئے بولا. یار میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کو منہ بنا کر بولا. کیا ہوا یار, اور تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو ٹھیک تو ہے, کہیں لگی تو نہیں تجھے؟ فرحان پوری بات سنے بغیر ایک ہی سانس سے بولا. اس کے لہجے میں آریان کے لیے فکر نہ دی تھی. ابے او میری بچلی معشوقہ, پوری بات تو سن لے. میں موجود نہیں تھا گاڑی میں, پیچھے سے ایک گاڑی نے ٹکر مار دی, میری نئی دلہنیا کی طبیعت خراب کر دی. آریان شروع میں شوق ہو کر بولتا, آخر میں اپنی بات میں دنیا جہاں کے غم سمیٹ لایا. او ہو, پھر تو بہت برا ہوا تیرے ساتھ. بیٹا پھر تو گھر پہنچ, اگر تو زندہ بچ گیا نا تو اپنی رپورٹ دے دینا مجھے, اور اگر ٹپک گیا تو پھر کسی دن کسی طرح خبر پہنچا دی, کیونکہ تیری بریانی میں نہیں مکس کرنے والا. فرحان اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا, جس پر آریان میں دانت پیستے جیسے فرحان اس کے دانتوں میں ہی موجود ہو. بکواس نہ کر, سمجھ آئی نا, ورنہ اتنی لگاؤں گا نا کہ اگلے دن خود قبر میں اپنی موت کی بریانی کھاتا رہ جائے گا. آریان غصے سے بولا, جس پر فرحان کا زبردست کہکا ان کی سپیکر میں گونجا. آریان نے دانت کچکچاتے چڑھتے ہوئے اس کی کال کاٹ دی. فرحان نے اسے کال کر کے مال بلایا تھا, اس کو بھی کچھ شاپنگ کرنے کی, جو کہ آریان کے بغیر ادھوری تھی. دونوں ہی کی دوستی بے مثال تھی. کال کٹ کرنے کے بعد اس کی نظر ایک بار پھر اپنی گاڑی کی جانب اٹھی, جس کا حشر وہ لوگ کر چکے تھے. گاڑی دیکھتے اس کی آنکھوں کے پردے پر ایک بار پھر ہورم کا چہرہ لہرایا. اس کا بولنے کا انداز, ہائے کہ بندہ پہلی ہی نظر میں دلہاش ہے. ہائے میری پٹھانی, کاش ایک بار پھر مل جا تو مجھے. آریان دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے شدت سے دعا مانگا, اور دعا کب قبول نہیں ہوتی؟ ہر دعا ہمارے منہ سے نکلتے ہی قبول ہوتی ہے, بس اس رب کے کن کی ضرورت ہوتی ہے.
جو کہ وہ ضرورت ضرور کہتا ہے، بس ایک وقت ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا جو نہ ایک بار ضرور آتا ہے، تو کبھی بھی نا امید مت ہو۔ خرم یہ کیسا ہے؟ دعا اس پہ بلیک کلر کا ڈریس دکھاتے ہوئے بولی۔ یہ بہت خوبصورت تھا اور ڈیسنٹ سا تھا۔ خرم نے جب اس کی دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی پسندیدگی کی چمک اٹھی۔ او ماڑا، یہ تو بہت ہی پیارا، رنگ بھی کالا، تم کو پتہ ہے نا کالا رنگ میرے لالے کو بہت پسند ہے۔ خرم اس کی جانب دیکھے بغیر بولی، جبکہ دلاور خان کے ذکر پر دعا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو کی۔ اس نے بمشکل اپنی حالت پر قابو پایا۔ دلاور کی آنکھوں میں تیرتی محبت کی لہر تو ہر کوئی آسانی سے دیکھ پاتا، تو دعا کیسے نہ دیکھتی؟ اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ دعا نے عزت اور احترام بھی دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ نظریں جھکا رہا تھا، جو کہ دعا کو بہت بھاتا تھا۔ انہی باتوں میں وہ کب اس کے دل پر قبضہ کر گیا وہ جان بھی نہ پائے۔ کچھ خرم کی ہر بات، اس کا ذکر اسے بہت پسند تھا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ پیک کروا لیتے ہیں، دعا لب کاٹتے ہوئے بولی۔ آج اس نے دلاور کے پسندیدہ رنگ کا جوڑا لیا۔ اس کے نام سے منسلک ہر چیز اسے کتنی باتی تھی، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ ہاں ماڑا، یہ لے لو، بہت پیارا ہے یہ۔ خرم اس کی بات سے متفق فوراً بولی۔ پھر دعا نے وہ سوٹ پیک کروا لیا۔ وہ دونوں آگے کی جانے پڑ گئی۔ یار کیا ایک گھنٹے سے گھمائے جا رہا ہے، اتنے سارے شرٹس تو لے لیا، اب کیا پورا مال لینا ہے؟ آریان جھنجھلا کر بولا کہ فرحان کی شاپنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ گھنٹے سے اسے گھمائی جا رہا تھا، جس پر وہ اب غصے میں آ گیا تھا۔ او میری روٹی معشوقہ، آ جا، کچھ تیرے لیے بھی شاپنگ کر لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ تجھے پرفیوم پسند ہے نا؟ آج تجھے پرفیوم لے کر دیتا ہوں۔ فرحان اس کے غصے کو سنتا مسکراہٹ دبا کر اسے کھینچ کر پرفیوم والے اسٹال پر لے آیا۔ او ماڑا، یہ والا دیکھو۔ جانی پہچانی آواز پر اس نے جھٹکے سے اپنی سائڈ پر دیکھا، جہاں خرم پرفیوم اٹھا کر دیکھتے دعا کو بول رہی تھی۔ اسے دیکھ کر آریان کا دل بھاگ بھاگ ہو گیا۔ نہیں مطلب اتنے جلدی دعا قبول ہوگی اس کی؟ او ماڑا، اس کا خوشبو کتنا پیارا ہے۔ خرم نے ناک کے قریب اسے سونگھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا خوشبو کو پیارا کہنا آریان کو ہنسی دلا گیا، جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا۔ بھائی یہ والا پرفیوم دکھائیں۔ آریان اس کو اپنی خوشبو کا احساس دلانے کے لیے سیلز مین کو مخاطب کر گیا، تو اس کی بات پر سر ہلاتا اس کو مطلوبہ پرفیوم تھما گیا۔ خرم نے گردن گھما کر جب پیچھے دیکھا تو آریان کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ اس نے لمحے میں بات سمجھتے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اے تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ خرم اس کو گھورتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر آریان نے آنکھیں گھمائی۔ کہا نا تم میری گاڑی ٹھوک کر بغیر پیسے دیے آ گئی، تو اسی لیے اب میں تم سے پیسے لینے آیا۔ آریان اس کے غصے سے صرف چہرے کو دیکھتا اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، تو کتنا کنجوس ہے ماڑا، تم صرف پیسہ لینے کے لیے ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ خرم اس کو دیکھتے منہ بگاڑتے ہوئے بولے، جس پر آریان کو مزید چوٹ لگی۔ اس نے بے تاختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل قابو کیا تھا۔ ہاں نا، اب غریب بنتا ہوں، کہاں سے لاؤں گا میں پیسے؟ آریان چہرے پر دنیا جہاں کی مسکینی داری کرتے ہوئے بولا۔ اس کے اس طرح کہنے پر خرم نے غور سے اس کا جائزہ لیا، مگر اپنے حلیے سے وہ کہیں بھی غریب نہ لگا۔ او ماڑا، کتنا کنگلا ہے تو، خرم نے کہا تو آریان گھر بڑھا گیا، کہیں سچ میں ہی اسے کنگلا نہ سمجھ بیٹھے اور اس کے فیوچرز پلانز کو پل میں خاک ہو جائے۔ جبکہ دعا اور فرحان حیران و پریشان دونوں کو ایک دوسرے سے الجھتے دیکھ رہے تھے۔ خرم چلو چلتے ہیں۔ دعا آریان کو کچھ بولتے دیکھ فوراً بولی کہ کہیں دوبارہ ان کی لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ اس کی بات پر بھی وہ سر ہلا دی، ایک آخر نظر آریان پر ڈال گئی جو اب تک اسے ہی دیکھ رہا تھا، پھر وہ وہاں سے چلی، جبکہ آریان کی نظروں نے اسے اوجل ہونے تک اسے دیکھا تھا۔ السلام علیکم ماما۔ آریان گھر میں داخل ہوتا ہوا اونچی آواز میں سلام کرتا ہوا بولا اور صوفے کی پشت پر سر ڈھیر دیا۔ کی ماں نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ وعلیکم السلام، جاؤ، عدالت سجی ہے آج تمہارے لیے، شائستہ بیگم نے کپڑے استری کرتے ہوئے کہا تو آریان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی ان کی بات کی۔ کیوں؟ آریان نے پوچھا تو شائستہ بیگم نے اسے میں نے خیس مسرت سے دیکھا۔ بیٹا جاؤ، جا کر پوچھو، انہوں نے کندھے اچکا کر کہا جیسے انہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آریان کو خود یاد نہیں تھا اس نے ایسا کیا جو ایک بار پھر عدالت سج گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، یا اللہ میری مدد فرمانا، آریان اٹھتا ہوا بڑبڑا کر بولا، جو کہ شائستہ بیگم نے بھی سن لی۔ انہیں بہت ہنسی آئی، جسے انہوں نے بالکل نہیں چھپایا۔ آریان لاؤنج سے ہوتا اسٹڈی روم کی جانب چل دیا، جہاں جج صاحب یعنی کہ اس کے والد محترم کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ آؤ بھئی آؤ منسٹر صاحب، کو چائے پانی منگواؤں آپ کے لیے؟ آریان کو اندر آتا دیکھ کر انہوں نے کتاب سائڈ پر رکھتے ہوئے اس پر طنز کیا، جو کہ آریان کو تو محسوس نہیں کر پایا۔ نہیں بابا، چائے نہیں، بس تھوڑا ٹھنڈا پانی منگوا دے، آریان اپنی ہی دم میں بولا۔ اس کے بولتے ہی خضر صاحب کا ہاتھ اپنے جوتے تک کیا۔
انہوں نے نشانہ لگایا جو کہ بالکل آریان کی کمر پر لگا۔ آریان درد سے بلبلا اٹھا۔ اوے کھوتے دے پتر، کوئی شرم کوئی عقل ہے تجھ میں؟ کل ہی میں نے تجھے نئی گاڑی لے کر دی اور آج کیا حال کر کے ہے تو اس کا؟ خضر صاحب غصے میں بولے تو آریان کو عدالت کھلنے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ بابا اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی، پیچھے سے کسی نے گاڑی کو ٹکر مار دی۔ آریان منہ بناتے ہوئے اپنی کمر سہلاتا ہوا بولا، ہاں تو پیچھے والا بندہ اندھا تھا کیا؟ اور کوئی پولیس کو بتایا کیوں نہیں؟ خضر صاحب تھوڑا ٹھنڈا پڑتے ہوئے بولے، جس سے آریان کو بھی ڈھارس ملی، بابا انہیں لڑکیاں تھی، اس میں تو میں نے سوچا کہ آریان اپنی انگلیاں سے کھیلتا شرماتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتے آریان نے اپنا دوسرا جوتا ہاتھ میں لیا، مگر اس بار نشانہ چوک گیا۔ کمینے شرم کر لے کچھ، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا بابا لڑکیاں تھی۔ خضر ایک بار پھر گرجتے میں بولے۔ آریان بیچارہ کسی دیو کے ہاتھ میں سہمی ہوئی ہرن کی طرح لگ رہا تھا۔ اب تجھے میں رکشہ لے کر دوں گا، کو چلاتے رہنا اور پھر اس میں ڈھیروں لڑکیوں کو گھمانا۔ خضر صاحب دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، جبکہ آریان خود کو رکشہ ڈرائیور کے روپ میں سوچ رہا تھا اور ایک جھڑجھڑی سی لیس میں نہیں۔ آریان کانوں پر ہاتھ رکھتا چیختا ہوا بولا اور باہر بھاگ گیا۔ پیچھے خضر صاحب اس کی اس حرکت پر کہکہا لگا کے اور دیر تک ہنستے رہے۔ ایک یہی تو وجہ تھی ان کی حسین زندگی کی۔ چترے مشے بچیا، پشتوں کا سلام۔ خرم کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ زری بیگم نے اسے دیکھ کر محبت سے کہا، جس کا جواب اس نے بھی مسکراتے ہوئے محبت سے دیا۔ کر لیا تم نے خریداری؟ زری بیگم اس کے آگے پانی کا گلاس کرتے ہوئے بولی، جس کو خرم نے بغیر وقت لگائے پکڑ لیا۔ ہاں مورے کر لیا۔ لالا کہاں ہے؟ خرم نے پانی پی کر دوبارہ گلاس ان کو پکڑاتے ہوئے کہا اور پھر اپنے بھائی کا پوچھا، لالا یہاں ہے لالے کی جان؟ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھے اس نے خرم کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، لالا تم کو پتا میں تمہارے لیے پرفیوم لایا ہوں، اس کا خوشبو اتنا پیارا ہے کہ تم کو بھی پسند آئے گا۔ خرم شاپنگ بیگ میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے پرفیوم کی بوتل اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ ایک بار پھر اس کا خوشبو کو پیارا کہنا دلاور کو ہنسی دلا گیا۔ خرم نے ناسمجھی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ خرم نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو دلاور نے اپنی ہنسی روکی اور اسے دیکھا جو کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور خوشبو پیارا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے۔ دلاور اس کی سر پر چپت لگاتے ہوئے بولا تو خرم خجل ہو کر ہنستے، جبکہ اسے یوں شرمندہ ہوتے دیکھ دلاور خان کہا لگا کر ہنس گیا۔ اس پر خرم نے ہوں کر کے منہ پھیر لیا۔ اس سے دلاور مزید ہنسنے لگا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ یکدم جہانگیر خان لاؤنج میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ابو۔ خرم اور دلاور نے کھڑے ہوتے ہوئے ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا، جس کا جواب انہوں نے رعبدار لہجے میں دیا اور ایک سائڈ پر صوفے پر بیٹھ کے۔ ان کے بیٹھتے ہی خرم اور دلاور بھی بیٹھ کے۔ کیا کر رہا ہے تم لوگ؟ جہانگیر خان اپنی شال درست کرتے ہوئے کہنے لگے۔ ان کی اس بات پر دلاور نے مسکراہٹ دبائی اور میں نے ایک نظر سے خرم کو دیکھا۔ کچھ نہیں ابو، وہ خرم میرے لیے پرفیوم لے کر آئی ہے جس کا خوشبو بہت پیارا ہے، دلاور نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ خرم کب سے گھورے جا رہی تھی۔ دلاور کی بات پر جہانگیر خان بھی ہنستی ہے۔ اوے آ جاؤ سب کھانا کھا لو۔ اس سے پہلے خرم کچھ کہتی زری بیگم لاؤنج میں آتے ہوئے بولی، ویسے خوشبو تو بہت پیارا ہے۔ دلاور دانتوں میں دبائے اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، ابو داؤ گڑا کانا، ابو اسے دیکھے نا۔ خرم تنگ آ کر چیخ کر بولتی پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ دلاور خان اور جہانگیر خان بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے چل گئے۔ دعا اس وقت خرم کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ زری بیگم نے اسے آج کر بلایا تھا کہ کافی وقت ہو گیا تھا کہ وہ آئی نہیں تھی۔ خرم سے دوستی کے باعث ان کے گھر آتی رہتی، جس سے زری بیگم کو اس سے کافی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ اسے بالکل اپنے خرم جیسی لگتی تھی، پیاری نازک سی۔ دعا نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی، جو کہ کچھ ہی دیر میں کھل گیا۔ دعا نے نظر اٹھا کر جب دیکھا تو سامنے دلاور کو کھڑے پایا۔ دونوں ہی کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی، ایک ہی دم آنے لگی۔ دلاور نے اسے دیکھ کر فوراً نظریں چکا لی اور ایک طرف ہو کر اسے جگہ دی تاکہ وہ اندر آ سکے۔ اسے ہٹتے ہی دعا جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو تو؟ دلاور نے نظر چکاتے ہوئے کہا۔ اس کا بھی کوئی حق نہیں تھا کہ وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھے۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ دعا نے دھڑکتے دل سے جواب دیا۔ نظریں اس کی بھی جھکی تھی، اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس کو دیکھے۔ اس سے پہلے کہ دلاور جواب دیتا خرم آ گئی۔ او ماڑا، دعا تم آ گیا؟ وہاں کیوں کھڑا ہے؟ اندر آؤ نا۔ خرم نے اسے دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر کہا تو دعا فوراً ایک آخری نظر دلاور پر ڈال کر اندر کی جانب چل دی خرم کے ساتھ۔ پیچھے دلاور اس کی پشت دیکھتا ٹھنڈی سانس بن کے رہ گیا۔ مورے میں اور دعا نا قریب والے پارک میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟
جلدی آ جائے گا ہم۔ خرم دعا کا ہاتھ پکڑ کر جاتی ہوئی اونچی آواز نے اپنی ماں کو اطلاع دیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے لیکن خیال سے جانا۔ زری بیگم پیچھے آواز دیتے بولی، جسے سن کر وہ دونوں باہر چلتی اور قریب کے پارک میں چلی گئی۔ ماڑا، یہاں نا مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے، خرم پارک میں رکھے بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولی اور دعا اس کی بات پر کیڑے سے ہنسی۔ اچھا تو مجھے بھی لگتا ہے۔ اچھا تم بیٹھو، میں ذرا یہ قریب کی شاپ سے کچھ لے آؤں۔ دعا اس کا گال کھینچ کر بولی اور خرم نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تو دعا اٹھ کر چلے گی۔ اتنا اچھا لگ رہا آج اتنی دن بعد پارک آ کر۔ آریان پارک میں داخل ہوتے ہوئے خود سے بڑبڑا کر بولا، مگر نظر جب سامنے بینچ پر بیٹھی ہستی پر گئی تو ہوش اڑ گئے۔ سامنے ہی خرم کو دیکھ کر دل بنگڑے ڈالنے کو ہوا۔ ہائے اللہ، آج اتنا مہربانی مت ہو کے زندہ ہی نہ بچو۔ آریان دل پر ہاتھ رکھتا محبت اس کے بڑی چادر میں چھپے نازک وجود پر ڈال کر بولا اور اس کی جانیں پڑ گیا۔ اہن اہن۔ آریان اس کے پاس پینسل ذرا فاصلے پر بیٹھتا گلا کھنکارتا اپنی موجودگی کا احساس دلا گیا۔ خرم نے آواز چونک کر اپنے سے فاصلے پر بیٹھے آریان پہ دیکھا، جو ادھر ادھر دیکھتا خود کو اس سے لا تعلق ظاہر کروا رہا تھا۔ اوے ماڑا، تم یہاں کیا کر رہا ہے ہاں؟ خرم کڑے دیوروں سے اسے دیکھ کے وہ بولی، ویسے ہی گھومنے آئے تھے، کیوں یہاں آنا منع ہے کیا؟ آریان نے آئی برو کی کاتے ہوئے پوچھا تو خرم نفی میں سر ہلائی اور اس پر سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دن نا تم نے میرا چوری کر لیا تھا۔ آریان گہری نظروں سے دیکھتا زمانی لہجے میں بولا۔ دراصل آریان کا اشارہ اپنے دل کی طرف تھا، جسے خرم پہلی ہی ملاقات میں چرا کر لے گئی تھی۔ وہی مارا، کتنا جھوٹ بولتا ہے، میں کی چوری کر گا تم سے کچھ؟ خرم تو فوراً سے اپنی صفائی میں بولی، جبکہ اس کا وہی بولنا آریان بے ساختہ اپنا دل تھام گیا۔ یہ لڑکی کسی کو آسانی سے غائل کر سکتی ہے۔ آریان نے اسے دیکھتے دل میں کہا، بولو نا، کیا چوری کیا میں نے تمہارا؟ خرم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو آریان کا دل کیا کہ بول دے کہ تم نے میری رات کی نیند، دن کا سکون، میرا چین، میرا دل سب کچھ چھین دیا، مگر خاموش رہا۔ چوری نہیں کیا، مگر میری گاڑی کو تو ٹکر ماری تھی نا، اور اس کے پیسے دیے بغیر ہی تم بھاگ گئی۔ آریان فوراً خود کو سنبھالتا ہوا بولا۔ خرم نے فوراً اسے گھورا کہ نہ جانے کیوں سے بات بھولتی ہی نہیں تھی۔ وہی ماڑا، تم نا سچ میں بہت ہی کنگلا ہے، ہر وقت پیسے کی بات لے کر بیٹھ جاتا ہے تم۔ خرم منہ بنا کر بولی اور اس سے پہلے آریان جوابی کاروائی کرتا وہاں فرحان آ گیا۔ آریان آج اور حیدر لوگ آ گئے ہیں، فرحان دور سے اسے اشارہ کرتا اونچی آواز میں بولا تو آریان کو چاروں نہ چار وہاں سے اٹھنا پڑا۔ اس کی نظروں سے اجڑ ہوتے ہی خرم کی نظروں نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ یار آریان، اگر تمہیں فرحان کے لیے کچھ کہنا ہو تو کیا کہنا چاہو گے؟ مہراج آریان کو دیکھتا ہوا بولا، جو کہ اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ سب اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کل ہی پیپرز ختم ہوئے تھے، جس کی خوشی پہ یہ لوگ آج منا رہے تھے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ پیارے بہترین دوست، مجھے تم سے مل کر، تمہیں جان کر اور تمہارے ہونے کا موقع پا کر بہت خوشی ہوئی۔ تم میرے لیے سب سے بہترین تحفہ ہو جو مجھے میری زندگی میں ملا۔ تمہاری ہر مزاحیہ بات، ہر مدد، ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے شکریہ۔ تم نے میری زندگی کے تمام ڈرامے، چکاس اور فضول باتیں برداشت کی اور خوشگوار لمحے میں میری خوشیوں کا حصہ بنے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ تم میرے لیے کتنے قیمتی۔ میرے دوست ملنے کے بعد مجھے بھولنا مت۔ آریان کی اس قدر خوبصورت الفاظ پر فرحان کی آنکھیں نم ہو گی۔ وہ فوراً اٹھا اور آریان کے گلے لگ گیا۔ آریان نے ہنستے ہوئے اس کے گرد حسار مضبوط کیا۔ ابے میری ایموشنل کوئین، بس کر دے، اب کیا کر جڑنا بہانا ہے؟ آریان نے اس کی نم آنکھیں دیکھتے ہوئے خوشگوار موڈ میں کہا، جس پر سبھی ہنس دیے۔ فرحان بھی ہنستا ہوا الگ ہو گیا۔ یوں ہی دیر تک وہ لوگ باتیں کرتے رہے، پھر کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارا اور سب اپنے اپنے گھر چلتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اب دلاور خان کی بھی شادی کر دی جائے۔ زریں بیگم دلاور خان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دلاور خان نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ ہاں مورے، یہ تم نے بہت اچھی بات کی ہے، میں نے تو لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہے۔ دلاور کی شادی کی بات پر خرم فوراً اچھل کر خوشی سے بولی، جبکہ دلاور خان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ مورے، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، دلاور فوراً بولا تو سب نے اس کی جانب ایسی نظروں سے دیکھا کہ بس بیچارہ ادھر ہی پکل گیا۔ بتاؤ بیٹا، کس لڑکی کو دیکھا تم نے؟ زری بیگم اب کی بار خرم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی تو وہ فوراً سیدھی ہو گئی۔ دلاور کا دل اس وقت زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ مورے، وہ نہیں ہے میرا دوست دعا، میں اس کی شادی کرواؤں گا اپنے لالا کے ساتھ، خرم خوشی سے بولی، جبکہ دلاور کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی اور مشکور نگاہ سے وہ خرم کو دیکھنے لگا، جبکہ جہانگیر خان اور زریں بیگم اس کی بات پر پریشان ہو گئے تھے۔
لیکن بیٹا وہ لوگ اپنی بیٹی نہیں دیں گے کیونکہ ہم پٹھان ہیں۔ جہانگیر خان بولے تو دلاور خان بھی فکر مند ہوا، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ او مارا تم کیوں پریشان ہوتے ہو، ہمیں پورا یقین ہے، ویسے بھی ہمارے لالا میں کوئی کمی ہے؟ خرم ان کو امید کی ڈوری تھماتے ہوئے بولی تو اس سب کے اندر بھی ایک امید کی کرن جاگ گئی۔ او مارا دعا، ان سے ایک بات پوچھوں میں؟ خرم دعا کو دیکھتے ہوئے بولی جو کہ بک کھول کر اسے کھولنے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں سب کالج میں موجود۔ ہاں پوچھو میری جان، کیا پوچھتا ہے؟ دعا اپنا سر کتاب سے نکالتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ محبت سچ میں ہو جاتی ہے؟ خرم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی بات پر دھیرے سے مسکرا دی۔ محبت؟ سچ کہتے ہیں محبت ہو ہی جاتی اندیکھے لوگوں سے، کبھی لہجے ستاتے ہیں، کبھی لفظی دلبر بن جاتے ہیں، کوئی انجانا اندیکھا دھڑکن بن جاتا ہے، دلکش باتیں ہنستے جملے کسی کی دھڑکن بڑھاتے، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اندیکھے انجانے لوگوں سے مت چاہو، لفظ بھی کھو جاتے ہیں، انجانے پرائے ہو ہی جاتے ہیں۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں دلاور کو سوچتے ہوئے بولے، اس کے الفاظ بہت خوبصورت تھے، اور انہوں نے اس کی اس خوبصورت الفاظ پہ کوئی سوچ انداز میں سہلا۔ چلا ماڑا جلدی کرو، ہم کو دیر ہو رہا ہے۔ خرم بڑی سی چادر لیے تیار سی بیٹھی تھی، تب اس کی جلدی پر ہنسی۔ دلاور اسے دیکھ کر رہ گیا، اس سے زیادہ جلدی ہے؟ وہ سب آج دعا کے گھر اس کا رشتہ لے کر جا رہے تھے۔ دلاور کا تو دل تھا کہ وہ بھی جاتا ان کے ساتھ، مگر پھر جہانگیر کے سنانے کو منہ بگاڑتا گھر میں ہی رک گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ دعا کے گھر میں آ گئے۔ وہ سب لوگ اس وقت لاؤنج پہ بیٹھے تھے۔ عصمت صاحب اور نور بیگم بھی اس سے باتوں میں مصروف تھے، کیونکہ خرم کو تو وہ جانتی تھی۔ اچھا تو بھائی صاحب، ہم یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے حاضر ہیں۔ جہانگیر سیدھے ہو کر بیٹھ کے مدعے کی بات کرتے ہوئے بولے تو عصمت صاحب اور نور بیگم کی ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ بھائی صاحب، ہم اپنے بیٹے دلاور خان کے لیے دعا بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ جہانگیر بولے تو عصمت صاحب اور نور بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لیکن بھائی صاحب، عصمت صاحب نے کچھ کہنا چاہا تو جہانگیر صاحب نے روک لیا۔ دیکھو بھائی، میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، ہم کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے خرم کی طرح ہی رکھیں گے۔ جہانگیر خان دعا کے لیے اپنے لہجے میں محبت لاتے ہوئے بولے، ہاں ماڑا انکل، ہم ہاں کر دو نا ماڑا، کہہ رہی ہے نا، دعا میرے ساتھ خوش رہے گی۔ خرم جہانگیر خان کے چپ ہوتے ہی بولی۔ اس کی بات سن کر سب مسکرا دے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن دعا۔ عصمت صاحب بولے تو سب پرسکون ہو گئے۔ او ماڑا، دعا کی تم ٹینشن نہ لو، میں جا کر اس سے پوچھ کر آتی ہے۔ خرم بولی اور اٹھ کر دعا کے پاس آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چمکتے چہرے کے ساتھ اندر آئی تھی۔ او ماڑا، میں کہتی تھی نا وہ مان جائے گا۔ خرم خوش ہو کر بولی تو جہانگیر خان سمیت سب بہت خوش ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی، جبکہ دلاور خان کو گھر میں ایک پل کا بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ سب مان جائے۔ آریان، چلنا جلدی کر، فرحان اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ وہ بھی سر ہلاتے جانے ہی لگا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تاکک ہوا۔ دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا، اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ بنا پر چپکائے وہ سامنے کا منظر دیکھنے میں مصروف تھا، جہاں خرم کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ لڑکا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا رہا تھا، جبکہ خرم کے چہرے پر مسکراہٹ، ایک الگ چمک اس کے چہرے پر موجود تھی۔ اس کے لیے وہاں کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا، اور فوراً وہاں سے چل دیا، مگر آنکھوں میں یہ منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ان کے گھر پہنچتے ہی دلاور خان نے بےتابی سے ان کے قریب آ کر بولا۔ اس کی اس قدر بے چینی پر سب نے ایک مسکراہٹ دبائی۔ اس کی آنکھوں میں پلتی دعا کے لیے محبت کون نہ دیکھ پاتا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ جہانگیر خان سیدھے ہو کر بیٹھتے سنجیدگی سے بولے تو دعا۔ دلاور نے جھٹکے سے انہیں دیکھا کہ کیوں انکار کر دیا؟ دلاور آہستہ آواز سے بولا۔ اس کی آواز ہی گم ہو گئی تھی، اس کے لیے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ ماڑا لالا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ انکار کر دے گا، مگر تم نے ہمیں زبردستی بھیج دیا، دیکھو کروا دیا نا بے عزتی۔ خرم افسوس سے بولی تو سب نے اس کی بات کی تائید میں دکھی سا سر ہلایا۔ بیچارہ دلاور تو کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھا، مگر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ دلاور آخری بار پھر منمنایا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے انکار کی وجہ کیا تھی۔ دعا کہتا ہے تو تم بہت غصہ کرتے ہو، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کروں گا، خرم بولی۔ سب نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ اب یہ اسے مزید دنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کس پر غصہ کرتا ہوں؟ مورے میں غصہ نہیں کرتا نا، دلاور خان بولتا، آخر میں بچوں کی طرح اپنی ماں کو دیکھتا منہ بنا کر بولا۔ ان سب سے مزید برداشت نہ ہوا، تبھی اس کی بات پر تینوں کہا لگا کر ہنس دیے۔
दिलावर ने नासमझी से उन्हें यूं हंसते देखा। क्या हुआ, तुम लोग हंसते क्यों? दिलावर सवारियां नजरों से सबको देखता बोला, तो सबने उन्हें बताया कि उन्होंने हाँ कर दी। दिलावर का तो दिल झूम उठा, मगर फिर कुछ याद आते हुरम को होने लगा। वही कुर्बान शमलाला, कुर्बान जवलाला। खुरम उसको देखते ही हंसते हुए बोली, ये तुमने हमको तंग किया ना, इसका बदला लिया ना मैंने। खुरम अकड़ कर बोली, जैसे न जाने कितना बड़ा काम कर दिया हो। ताहू इतना प्रगतम, तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगा। दिलावर उसके पीछे भागता हो बोला। खुरम उसके बोलते ही उससे दूर जा बैठी और दिलावर उसके पीछे भाग गया। पीछे जहांगीर खान और सरी बेगम उनकी हरकत पर मुस्कुरा के रह गए। लाला चलो ना भाई, चलता है। खुरम उसके करीब बैठते हुए बोली, जो कि मोबाइल में मसरूफ था। बोले। दिलावर खान आईब्रो झुकाते उससे पूछने लगा। उसके अंदाज पर हुरम तू दांत पीसते रह गई। लाला देखो ना, तुम इतनी दिनों से मुझे बाहर नहीं लेके गए, मैं घर में तंग आ गई। हमारा तुमको समझते नहीं हो। हुरम उसे देख कर बोली, तो उसने ऐसी नज़रों से देखा कि हुरम शर्मिंदा हो गई। वरना हर वक्त वो दुआ के साथ कहीं ना कहीं चली जाती है और कह रही है कि घर में रहते रहते तंग आ गई। मारा मतलब है कि मारा चलो ना, दुआ करी कुछ खरीद लेता है, तुम मैं अपने लिए कुछ ले लेता हूँ। हुरम फौरन ही दूसरे बात तलाश करते दुआ को बात में लाते हुए बोले। दुआ के जिक्र पर दिलावर का दिल जोर से धड़का, मगर अपनी हालत पर काबू पा गया। वो कल का याद है तुम्हें? दिलावर खान रिवायती भाइयों की तरह उसको याद दिलाता बोला कि कल उसने सिर्फ तंग किया, तब वो क्यों से लेकर जाए। माड़ा लाला, तुम तो दिल पर ले गए, मैंने तो मजाक किया था माड़ा। हुरम का दिल तो उसकी बात सुनकर गुस्से से भर गया, मगर अभी भी उससे मतलब था जिसकी वजह से वो कोई इंतहाई कदम नहीं उठा सकती थी। अच्छा ठीक है तेरी माँ, चलो, लेकिन आइंदा ऐसा किया ना तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं। दिलावर उठता हुआ बोला तो हुरम फौरन खुश होती चादर लेने के लिए भाग गई। उसकी खुशी पर दिलावर मुस्कुरा कर रह गया। मारा डाला, ये वाला देखो। हुरम उसको दूसरी अंगूठी दिखाते हुए बोली, जो कि बहुत खूबसूरत थी। दिलावर को भी पहली नज़र में ही पसंद आ गई। वो दोनों इस वक्त मार की सी। हाँ ये अच्छा है, मगर मुझे तो इसका साइज ही नहीं पता। दिलावर पहले खुश होता, फिर बाद में उदास था बोला। खुरम को उस पर टूट कर प्यार आया। वरी मायला तावली खफा की का, मारा तू क्यों खफा होते हो? खुरम उसे देख कर बोली। उस पर दिलावर ने उसे देखा कि अब महारानी क्या बात करेगी। मारा उसको और मेरा साइज एक ही है ना, मेरे हाथ में चेक कर लो। खुरम अपना हाथ इसके आगे कसते हुए बोली तो दिलावर खान ने बड़ी प्यार भरी नजरों से देखा कि आज काम आ ही गई। आर्यन चल ना यार। फरहान उसके करीब आता हुआ बोला, हाँ आ रहा हूँ ना यार। आर्यन कहकर आगे बढ़ गया, मगर एक जगह पर उसके कदम जैसे मुंजमद हो गए। फिर साकिब सब सामने का मंजर देखा आधा, जहाँ हुरम एक लड़के के साथ खड़ी थी। दिलावर खान उसके हाथों में अंगूठी पहना रहा था, जिसे पहनकर हुरम के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट छा गई। एक चमक सी उसके चेहरे पर मौजूद थी, जिसका मतलब आर्यन कुछ और ही अखज़ करके उसका दम घुटने लगा। वहाँ से वो फौरन निकल गया, मगर आंखों के आगे ये मंजर बार बार आ रहा था। बहन जी, अब मेरा दिल करता है कि आर्यन की शादी कर दो। शाइस्ता बेगम आफरीन बेगम को बोली। हाँ बहन, क्यों नहीं, एक से बढ़कर एक रिश्ता है मेरे पास। आफरीन बेगम फौरन खुश होकर बोली, मुझे लाखों में एक लड़की चाहिए जिसमें वो हर गुण हो जो आर्यन के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगे। शाइस्ता बेगम बोली तो आफरीन बेगम सोच में पड़ गई, मगर कि कुछ सोच कर मुस्कुरा दी। बाजी, ये एक दो गलियां छोड़कर खान हाउस है, दिन की लड़की बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, एक बार देखोगी तो देखती रह जाओ, बहुत प्यारी बच्ची है। आफरीन बेगम बोली तो शाइस्ता बेगम के दिल में इसकी इतनी तारीफ पर उसको देखने की ख्वाहिश उभरी, मगर एक मसला है। आफरीन बेगम ने कहा तो शाइस्ता बेगम ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। वो क्या ना, वो पठान है। आफरीन बेगम ने कहा तो शाइस्ता बेगम मुस्कुराती, अरे तो क्या हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं। शाइस्ता बेगम बोली, अरे नहीं, वो तुमने सुना नहीं कि पठान अपने बच्चों की शादी सिर्फ पठानों में ही करते हैं। आफरीन बेगम बोली, अरे मैं संभाल लूँ, बस अगर लड़की पसंद आ जाए, बाकी अल्लाह मदद करेगा। शाइस्ता बेगम बोली तो आफरीन सर हिलाकर रह गई। यूं ही फिर वो दोनों बातों में मसरूफ हो गई। तो इस वक्त अपने कमरे में लेडी दिलावर खान के बारे में ही सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक खास मुस्कुराहट मौजूद थी। दिल था कि इतना ज़ोर से धड़कता जैसे बंद ही हो जाएगा। उसका अंदाज, उसकी नजरें झुकाना, उसका धीमा लहजा सभी कातिलाना थे। उसको सोचकर एक शर्मगी मुस्कुराहट चेहरे पर आई। कुछ ही दिनों में वो उसकी हो जाएगी कि बात सोचते ही वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। आर्यन थका हारा सा घर आया। मुझे लग रहा था जैसे सब लूट सा गया हो, और बिना किसी से बोले अपने कमरे की जाने पड़ने लगा। खजर साहब और शाइस्ता बेगम ने हैरत से देखा। जो घर में आते ही शोर मचाने लगता था, आज इतना क्यों खामोश है? आर्यन बेटा आओ खाना खा लो।
شائستہ بیگم نے آواز لگائی تو اس کے قدم تھپ گئے. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں خضر صاحب اور شائستہ بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے. نہیں ماما, مجھے بھوک نہیں ہے. ایک کھوکھلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ بنا ان کا جواب سنتا اپنے کمرے میں چلا گیا. خضر صاحب اور شائستہ بیگم نے پریشانی سے اس کی پشت دیکھی. ارے اس کو کیا ہو گیا؟ خضر صاحب نے شائستہ بیگم کی جانب کھینچتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولے تو انہوں نے بھی لا علمی سے کندھے اچکا دیا. شاید تھک گیا ہوگا. اچھا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. شائستہ بیگم خود بھی پریشان ہو گئی تھے مگر پھر اس کی تھکن کا خیال آتے ہی سر جھٹکی. بولو کیا بات ہے؟ خضر صاحب ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی وہ دراصل آج آفرین آئی تھی. اس نے ایک لڑکی کا ذکر کیا, کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ بالکل ویسی ہے جیسی لڑکی کی ہمیں تلاش تھی. شائستہ بیگم مسکرا کر بولی تو خضر صاحب نے سر ہلایا. مگر بات یہ ہے کہ وہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہے. اگر آپ اجازت دے تو کل میں بات کروں, کیا پتہ لڑکی ہمیں پسند آ جائے. شائستہ بیگم نے کہا ٹھیک ہے, جیسے تمہیں ٹھیک لگے. خضر صاحب کھانا پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولے تو شائستہ بیگم بھی خوش ہوتے ہوئے کھانا کھانے لگے. آریان اس وقت اپنے کمرے میں لیٹا یکٹک چھت کو دیکھنے میں مصروف تھا. ایک پل کے لیے بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا. خرم کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھوں میں یاد کرتے ہی سانس رکنے لگ جاتی تھی. کیا وہ کسی اور کی ہو جائے گی؟ مگر میں بھی تو اسے بہت چاہتا ہوں. مگر میں چاہتا ہوں اسے, وہ تو نہیں نا. میں تو ہمیشہ سے تنگ ہی کیا ہے. نہ جانے کیسی کیسی سوچیں آریان کے دماغ میں ڈیرا ڈال رہی تھی. یہ سب سوچتے سوچتے اس کا سر درد کرنے لگ گیا. ایک باغی آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذر ہو گیا. ٹھک ٹھک ٹھک. وہ سب اس وقت ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھے گپے لگا رہے تھے کہ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی. میں دیکھ کر آتا ہوں, خرم اٹھتے ہوئے بولی. سب نے سر ہلا دیا. خرم نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی عورت کھڑی تھی. خرم نے سواریاں نظروں سے انہیں دیکھا جبکہ اسے بڑی خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. کون مانگتا ہے تم؟ خرم ان کو دیکھتے نرمی سے بولی تو انہوں نے خرم کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی. پہلی نظر میں ہی انہیں خرم بہت پسند آئی تھی. سر پر چادر لیے بڑی بڑی براؤن آنکھیں, گلابی ہونٹ, وہ سچ میں بہت حسین اور سب سے الگ تھی. بیٹا ماما پاپا گھر ہیں کیا؟ خرم کو خود کی جانب دیکھتے وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی. ہاں وہ اندر ہی بیٹھے ہیں. خرم سر ہلاتے ہوئے بولی. شائستہ بیگم نے محبت سے اسے دیکھا اور ان کے کہنے پر خرم انہیں اندر لے. کون ہے خرم؟ جہانگیر خان بولے. کہ سچ نبی خاتون کو دیکھ کر وہ اور دلاور خان نظریں جھکا کے, جبکہ زرین بیگم نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا. السلام علیکم, میرا نام شائستہ خضر ہے. شائستہ بیگم نے ان سب کی سوالیہ نظروں کو محسوس کرتے ہوئے کہا تو زرین بیگم نے انہیں لاؤنج میں صوفے پر بٹھا دیا. دراصل بھائی صاحب میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لائی ہوں, اپنے بیٹے کا. شائستہ بیگم نے نظریں جھکائے بیٹھے دلاور اور جہانگیر خان کو دیکھتے ہوئے کہا. زرین بیگم نے فوراً پریشان نظروں سے جہانگیر خان کی طرف دیکھا. خرم اس وقت کچن میں موجود تھی. دیکھیے بہن جی, آپ جانتی ہیں ہم پٹھان ہیں. اور جہانگیر خان کی بات ابھی منہ میں ہی تھی. شائستہ بیگم نے انہیں ٹوک دیا. جی جانتی ہوں کہ آپ پٹھان ہیں, اور یہ بھی جانتی ہوں کہ پٹھان اپنے بچوں کی شادی صرف پٹھانوں میں ہی کرتے ہیں. مگر بھائی صاحب اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں؟ کیا پٹھان ہمیں انسان نہیں مانتے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا بیٹا ماشاءاللہ بھی پڑھائی کے فارغ ہوا ہے, بہت جلد کام پر بھی لگ جائے گا. آپ یہ اس کی تصویر دیکھ لیں اور کسی بھی قسم کی تحقیق کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. شائستہ بیگم نے بہت ہی گہرے اور خوبصورت الفاظ کا سہارا لے کر ان کے دل میں موجود اس بات کو ختم کرنا چاہا جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہو گئے. دلاور خان اور جہانگیر خان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا, پھر ان کے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی جس میں آریان مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا, بالکل ایک شہزادے جیسا. ہم اپنی بہن سے پوچھ کر بتاتے ہیں آپ کو, دلاور خان نے کہا تو وہ خوشی سے سر ہلا گئی. انہوں نے انکار نہیں کیا تھا, یہی بہت تھا. چائے پی کر اور مزید کچھ باتیں کرتے ہوئے چلی گئی. لالا کون تھا؟ ہاں, ان کے جانے کے بعد خرم ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی. آریان کے بارے میں تو دلاور خان سب جانتا تھا اور جہانگیر خان اور زرین بیگم کو یہ بتا چکا تھا. کئی بار اس کی ملاقات ہو چکی تھی آریان سے. اس کے اخلاق اور لہجہ دیکھ کر ہی وہ جان گیا تھا کہ بہت اچھی تربیت کی گئی ہے اس کی. بیٹا ادھر آؤ. جہانگیر خان نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے ان کے پاس چلی گئی. بیٹا تمہارے لیے رشتہ لائی تھی یہ خاتون. جہانگیر خان نے جھٹکتے ہوئے اپنی بات کہی تو خرم نے جھٹکے سے انہیں دیکھا. ابو یہ تم کیا کیا؟ خرم نم آنکھوں سے نہ دیکھ کر بولی. نہیں نہیں بچی روتے نہیں, دیکھو شادی تو تم نے ایک دن کرنا ہی ہے نا, تم ایک بار دیکھ لو, باقی تمہارا مرضی ہم وہی کریں گے. اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کے تڑپ کر کہا.
ان کی بات نے حرم کو بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے جہانگیر خان کے ہاتھوں سے لیا۔ آریان کی تصویر دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ سب اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے، اس کے فیصلے کا انتظار کرے تھے۔ ارے اس کو تو میں جانتا ہوں، آریان کی تصویر دیکھتے وہ بولی تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا، کہاں دیکھا اسے؟ دلاور خان بولا تو اس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ لالا، ہم نے نا اس کا گاڑی ٹھوک دیا تھا، مگر اس نے نا ہمارے خلاف پولیس کیس بھی نہیں کروایا تھا اور ہم سے پیسہ بھی نہیں لیا تھا، کچھ باتیں گول کرتے وہ بولی۔ تو سب نے سر ہلا دیا۔ دلاور تو اچھی طرح واقف تھا آریان کی نیچر سے۔ اچھا تو اب بیٹا اپنا فیصلہ تو بتا دو، ہم ہاں کریں کیا؟ جہانگیر خان بولے تو حرم نے ایک بار پھر اس کی مسکراتی تصویر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حرم نے ہمیشہ اپنے لیے عزت دیکھی تھی۔ اس دن جب وہ بینچ پر اس سے فاصلے پر بیٹھا تھا تو اسے بہت اچھا لگا۔ وہ چاہتا تو اسے اکیلا دیکھ کر تنگ کر سکتا تھا، مگر اپنی حد وہ جانتا تھا۔ کچھ دیر مزید کی تصویر دیکھ کے اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ میرا پیارا بیٹا۔ جہانگیر نے کہہ کر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ ماں باپ کی محبت سے آنکھیں بھی ایک بار پھر بھیگی۔ ابو، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، دلاور خان نے ادھر بیٹھے منہ بسور کے کہا تو جہانگیر خان ہنس دیا اور اپنا دوسرا بازو وا کیا، جس میں فوراً دلاور خان سما گیا۔ زرین بیگم نے نم آنکھوں سے سب کا پیار دیکھا اور ہمیشہ یوں ہی ان کی خوشیوں کی دعا کی۔ آریان اس وقت لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی چینل آگے پیچھے کر رہا تھا۔ کسی بھی چیز میں سے کوئی دلچسپی نہ ہو رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا کہ شائستہ بیگم گھر میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم ماما۔ آریان اٹھتا کچن سے ان کے لیے پانی لے کر آتا ہوا بولا۔ شائستہ بیگم نے چادر سائڈ پر رکھتے سے پانی کا گلاس لیا اور گھٹا گھٹ لیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو۔ شائستہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے اسے دعا دی۔ کہاں گئی تھی آپ؟ آریان ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا تو شائستہ بیگم کی آنکھوں کے پردوں پر حرم کا چہرہ لہرایا۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ آریان نے نہ سمجھی سے ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ تمہارے لیے لڑکی دیکھ کر آئی ہوں، ماشاءاللہ مجھے تو بہت پسند آئی ہے، بس وہ لوگ انکار نہ کرتے۔ شائستہ بیگم بنا آریان کا ہونٹ چہرہ دیکھ کے اپنے دل میں بولتی گئی، ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آریان فوراً ہوش میں آتا بولا۔ شائستہ نے آئی برو اچکائے۔ اس کا ریئیکشن دیکھا۔ کیا مطلب کیا کہہ رہی ہوں؟ شائستہ بیگم نے کہا تو آریان نے گہری سانس لے کے خود کو ٹھنڈا کیا۔ دیکھیے ماما، آپ نے پلیز ایسا مت کریں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ آریان گھٹنوں کے بل بیٹھتا ان کے ہاتھ تھامتا التجائی لہجے میں بولی۔ شائستہ بیگم کا دل پگھل رہا تھا، مگر انہوں نے خود پر قابو پاتے اس پر سے نگاہیں پھیری کہ حرم جیسی لڑکیوں نے پھر کبھی نہیں ملے گی۔ آریہ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے بس۔ شائستہ بیگم نے اپنے ہاتھ آریان کی گرد سے آزاد کرواتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، سن لیں، آپ بھی میں کسی سے شادی نہیں کرنے والا۔ آریان کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو شائستہ بیگم بھی کھڑی ہو گئی۔ آریان کہہ کر باہر کی جانب جانے لگا، مگر شائستہ بیگم کی بات نے اس کے قدم روک دیے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے تم، شائستہ بیگم بولی تو آریان نے مڑ کر حیرت سے انہیں دیکھا، جو کہ اب نظریں چرا رہی تھی۔ آریان بنا ان کی بات کا جواب دیے خود پر قابو پاتے ہوئے فوراً باہر چلا گیا۔ پیچھے شائستہ بیگم پر تھامتا رہ گئی۔ موری، کیا بنایا ہے تم؟ زرین بیگم کو کچن میں دیکھا حرم ان کے پاس آتے ہوئے بولی، اپنی بچی کی پسند کا بریانی بنا رہی ہے۔ حرم کا ماتھا چوم کر زری بیگم بولی تو سونم کے چہرے پر خوشی کی لہر دے، بریانی کی خاطر تو وہ کسی کا قتل بھی کر سکتی، ایسا کہنا دلاور کا تھا۔ واہ مورے، تم نے میرا دل خوش کر دیا، حرم خوشی سے بولی اور اس کی خوشی پر اندر آتا دلاور ہنس گیا۔ بھئی تمہارا دل تو ہر کھانے کا نام سنتے ہوئے خوش ہو جاتا، بڑا بھوکا ہے تمہارا دل۔ دلاور ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تو حرم نے ہمیشہ کی طرح آنکھیں چھوٹی کر کے سر گھورا۔ مارا لالا، یہ والا گستاخی مت کرنا، ہمارے دل کو اگر تم نے کچھ بولا تو ہم تم کو چھوڑے گا نہیں۔ حرم انگلی اس کی جانب کرتے وارننگ دیتے ہوئے بولی۔ وہی مارا، میں تو ڈر گیا۔ دلاور ہاتھ اوپر کرتے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ پھر اگلے ہی لمحے دونوں کے چھت پال کہہ کے بلند ہوئے۔ زری بیگم نے انہیں دیکھتے ہوئے نفی میں صحیح آیا کہ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، پہلے ایسے لڑتے ہیں جیسے ایک دوسرے کی جان لے لیں گے، اور اگلے ہی لمحے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مورے، اس کو نہ زیادہ کھانا دو، بیچاری کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ دلاور اس کے گرد بازو پھیلاتے ہی آنکھوں میں شرارت ہی بولا تو حرم نے اپنی کوہنی اس کے پیٹ پر ماری، جس سے دلاور کراہتے ہوئے پیچھے ہوا۔ لالا، ہم کو تم نہ مہمان بنا دے کچھ دنوں کا۔ حرم غصے سے بولی تو دلاور ہنسنے لگا۔ وہی بیچاری، اب رونا مت، تم تو بس کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ دلاور اب بھی سے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ مورے، دیتا ہو وایا چاموں کا۔ مورے سے بولے کہ نہ مت کیا کرو۔ اسے باز نہ آتے دیکھ زری بیگم کو بولی جو ٹماٹر کاٹ رہی تھی، تم لوگ اپنا لڑائی میں مجھے مت شامل کرو، کام ہے ہمارا مجھے۔
زری بیگم مصروف سی لہجے میں بولی۔ ان کے یوں کہنے پر دلاور نے زبان چڑھائی۔ وہی جا رہا بچیا، وہی رونا مت بچے۔ اسے دیکھتے ہنستے ہوئے بولا تو خرم نے دانت پیستے سے دیکھا۔ وہی لالا، دعا نے ام کو تمہارے لیے پیغام دیا تھا، ہم تو بھول ہی کیا۔ کچن سے نکلتے ہوئے خرم اونچی آواز میں سر پر ہاتھ مارتے ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ دعا کا نام سنتے ہی دلاور کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے لپکتا لاؤنج میں گیا اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ خرم نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاتھ اب یاد آ گیا، اب دے دو پیغام، دلاور بولا تو خرم نے نفی میں سر ہلایا۔ دلاور نے ناسمجھی سے اس کی ادھر ادھر ہلتے سر پہ دیکھا۔ نہ ہمارا، ابھی یاد ہے تم کو، خرم نے کہا۔ اس کا اشارہ سے کچھ دیر پہلے تنگ کرنے کی طرف تھا۔ دلاور نے معصوم نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے دل ہی دل میں سے سنا رہا تھا، میری پیاری بہنیوں، ذمہ زڑ گئی میرا دل۔ دلاور التجائی نظروں سے اسے دیکھتے بولا، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اس کی معصوم شکل دیکھ کر پگھل جاتا، مگر یہاں کوئی اور نہیں بلکہ حورم خان تھی جو اپنا بدلہ نہیں چھوڑتی۔ نہ دا ماما ماں کا نہ کوئی نہیں لالا، یہ نہیں، یہ سب مجھ پہ کام نہیں کرتے۔ حرم اپنی انگلی اور سر ادھر ادھر گھماتے بولی تو دلاور نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا۔ نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی، چل پھر میں تجھے باہر لے کر جاؤں گا، دلاور نے کہا تو حرم کی آنکھیں چمکی۔ ہاں ٹھیک ہے چلو، جب گھوم کر آ جائیں گے نا تب بتا دوں گا۔ خرم اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے بولی تو دلاور کو بھی چاروں نہ چار کی بات مانتے اسے باہر لے کر جانا پڑا۔ اچھی طرح اسے تنگ کرنے کے بعد اس کے پیسے تک جس نے، مگر دلاور بیچارہ محبت میں اندھا کچھ نہ کر پایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر لوٹے۔ خرم آدھے ہی صفحے پر ڈھے گی۔ دلاور ابھی بھی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اب بتا دو کیا پیغام تھا، دلاور بولا تو خرم کے دماغ میں صبح والی بات آئی اور اس کے چہرے پر کمینی مسکراہٹ چھا گئی۔ ارے لالا، میں نے ایسا کب کہا اس کا پیغام تمہارے لیے تھا؟ میں نے یہ کہا اس کا پیغام میرے لیے ہے، خرم فوراً پینترا بدلتے بولی۔ دلاور کو تو کچھ دیر سمجھ میں نہ آیا تو اس کے ساتھ ہوا پہ، مگر کچھ ہی دیر لگی ساری بات سمجھنے میں۔ اس نے رونے والا چہرہ بنا کر خرم کو دیکھا جو کہا لگاتے بھاگ گئی۔ دلاور فوراً غصے سے لال ہوتا اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ تھوڑی سی دیر میں پورے گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا دونوں نے۔ پہچان میں نہیں آ رہا تھا یہ وہی کچھ دیر پہلے کا صاف ستھرا گھر ہے۔ جہانگیر خان نے شائستہ بیگم کو کال کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، جس سن کر خیزر صاحب اور شائستہ بیگم بہت خوش تھے، مگر آریان بالکل بھی خوش نہ ہو۔ وہ تو یہ صرف شادی اپنی ماں کی خوشی کے لیے کر رہا تھا۔ کہاں اس نے خواب دیکھ لیے تھے اپنے اور حرم کی شادی کے لیے، اور کہاں یہ سب ہو رہا تھا۔ اسے خاموش ہوتے اپنا فیصلہ اپنے رب کے سپرد کر دیا، اور ہمارا رب کب اپنے بندوں کا برا چاہتا ہے؟ جو چیز ہمارے لیے لکھ دی جاتی ہے بے شک وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ دعا اور دلاور اور حرم اور آریان کا نکاح اور رخصتی ایک ہی دن طے کی گئی کہ یہ منگنی کی رسم ان کے لیے رس فضول تھی۔ اگلے ماہ ان سب کا نکاح طے پایا گیا۔ آج آریان، حرم اور دلاور کا نکاح تھا۔ ہر طرف چہل پہل تھی، گھر پورا سجایا گیا تھا، کوئی ادھر تو کوئی ادھر مصروف تھا۔ دلاور خان کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایسی چمک تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ یہی حال دعا کا بھی تھا۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کرتے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کو خوش دیکھ کر کہ ماں بابا بھی خوش تھے، اس سے دعائیں دے رہے تھے۔ حرم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ جانے یہ کون سا احساس تھا جو اسے چھو کر گزر جاتا۔ آریان کا سوچ سوچ کر دل دھڑک گیا تھا، جب تو دوسری جانب آریان تھا جو کہ دنیا جہاں کے غم پالے بیٹھا تھا۔ اس کو کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خضر صاحب اور شائستہ بیگم پہلے اس کی حالت دیکھ تو پریشان ہو گئے، مگر پھر یہ سوچا کہ شادی کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ آریان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلا جاتا، یہاں صرف تنہائی ہوتی اور وہ بس۔ آریان، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ جلدی کرو، ہم نے نکلنا ہے۔ شائستہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو آریان کو ویسی ہی گھر والی حالت میں دیکھ کر بولی، مگر آریان ہنوز ویسے ہی پڑا رہا۔ ماما بھی وقت ہے ویسے بھی۔ اوندے منہ لیٹا وہ دبی آواز سے بولا کہ شائستہ بیگم نے افسوس سے دیکھا۔ اٹھ شاباش، جلدی کرو، جا کر تیار ہو۔ شائستہ بیگم نے اس پر سے کمبل ہٹاتے ہوئے کہا تو اسے چاروں نے چار اٹھنا پڑا۔ ویسے بھی صرف 1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ ایک سر دابڑ کے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے لیے اور باتھ روم میں بند ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ باہر آیا، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ اس وقت وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ ٹھہر جائے۔ کاری شیروانی میں نفاست سے بال بنائے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اس کے انگ انگ سے اداسی چھلک رہی تھی۔ اس نے ایک آخری نظر اپنے وجود پر ڈالی، آنکھوں کے پردوں پر حرم کا چہرہ لہرایا۔ ہم نے اسے محبت میں چاہنے کی انتہا کر دی، اپنی ہر خوشی اس پر فدا کر دی۔ کچھ اس انداز سے اس نے لوٹا مجھ کو، میری ہی زندگی میرے لیے سدا کر دی۔
بیٹھ کر نماز میں مانگی تھی جس کی زندگی خدا نے اسی کی جدائی عطا کر دی. رات بھر روتے ہیں اب اس کو یاد کر کر کے. اب سوچتے ہیں محبت کی یا خطا کر کے. تنگ آ کر خدا سے مانگی موت ہم نے تو کسی ظالم نے ہمارے جینے کی دعا کر دی. وہ فوراً خود کو سنبھالتا لمبے لمبے ڈنگ ملتا باہر نکل گیا. کچھ ہی دیر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میرج ہال کے لیے نکل گیا. مورے میری شیروانی نہیں مل رہی. دلاور جھنجھلاتا زری بیگم کے پاس آیا جو کہ خود بہت مصروف تھی. مڑا جا کر دیکھو میں نے تمہارے بیڈ پر رکھ دیا تھا. زری بیگم کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی کہ منہ بنایا تھا واپس پلٹ گیا. مگر کچھ ہی دیر میں پھلا ہوا منہ لیے دوبارہ زری بیگم کے پاس آیا. مورے نہیں مل رہا نا. دلاور خان بچوں کی طرح منہ پھلائے ہوئے بولا تو زری بیگم نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. اگر مجھے مل گیا نا تو پھر دیکھنا. زری بیگم غصے سے بولتے دلاور خان کو بولی اور ان کے کمرے کی جانب چل دی. پیچھے دلاور خان جلاتا ہوا ان کے پیچھے کر دیا. اسے یقین تھا کہ زری بیگم کو بھی نہیں ملنی کیونکہ ہر جگہ دیکھ چکا تھا. مگر حیرت تجکا تب لگا جب کہ زری بیگم کو ہاتھ میں شیروانی پکڑا خود کی جانب گھورتے پایا. یہ کیا تمہارا ماں ہے ہاں؟ زری بیگم دبے دبے لہجے میں کہراتے ہوئے بولی تو دلاور نے تھوک نگلا. مورے پہلے نہیں تھا نا. دلاور میں منایا تو زری بیگم نے دانت پیستے اسے شیروانی پکڑائی اور باہر نکل دی. دلاور خان بھی فوراً وقت کا ضیاع کیے بغیر باتھ روم میں جا کر بند ہو گیا. زری بیگم دلاور کی کمرے سے ہوتی خرم کے پاس گئی جو کہ اپنے دوپٹے سے الجھنے میں مصروف تھی. مورے دا اوگرا کانا نا صحیح کبگی. مورے اسے دیکھے نا نہیں صحیح ہو رہی ہے. خرم بے بسی سے منہ بناتے ہوئے بولی کہ زری بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا. دونوں بہن بھائی بچے بنے ہوئے تھے. آج شادی تھی ان کی اور حرکتیں بچوں والی تھی. وہ خرم تابی رب کبگی. وہ خرم تمہارا کیا ہوگا؟ زری بیگم سر تھام کر اس کے پاس آتے ہوئے بولی تو خرم نے منہ بگاڑا. صابا کبگی کیا ہوگا؟ خرم نے ناک کی ٹیڑھی کرتے ہوئے پوچھا تو شائستہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا تو خرم بھی چپ ہوگی. کچھ ہی دیر میں زری بیگم نے نفاست سے اس کے سر پر سجا دیا. زری بیگم نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا جو گولڈن کلر کے بالی لہنگے میں برائڈل میک اپ کیا. آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی. وقت کتنا جلدی گزر جاتا. ابھی تو نہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کل ہی کی بات تھی جب وہ چھوٹی سی ان کی گود میں آئی تھی اور آج انہیں رخصت کر رہے تھے کہ بیٹیاں اتنی جلدی کیوں بڑی ہو جاتے ہیں. زری بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا پھر نم آنکھوں سے اس کا ماتھا چوما. ابھی وہ کچھ بولتی کہ دروازے میں سے آواز آئی. واہ بھئی ماں کا پیار ملتا ہی ہمیں بھول گئی. جہانگیر خان دلاور خان کے حملہ دروازے میں سے کھڑے کبکی بھرے لہجے میں بولے کہ خرم اور زری بیگم ہنس کے. جہانگیر خان اور دلاور خان بھی اندر آتے ان کے پاس کھڑے ہو گئے. ویسے چڑے تم آج بھی پیاری نہیں لگ رہی. مجھے دیکھو لشکاریں مار رہا ہوں. دلاور پر آہستہ اپنی بار پر اکڑ کر بولا تو خرم نے اینٹی چھوٹی کہہ کے اسے بولا خوبونا ماخبورا خواب مت کو دیکھو. خرم نے گویا اس کا مذاق اڑایا تو دلاور کو آگ لگ گئی. مگر آج اس نے اگنور کرنا ہی بہتر سمجھا. آج جب تم چلی جاؤ گے نا یہ سب مجھ سے ہی پیار کریں گے. دلاور خوش ہوتا بولا جبکہ دل تو اداسی سے بھرا پڑا تھا کہ آج اس کی جان کی پیاری بہن اس سے دور چلے جائے گی. سوچتے ہی آنکھوں کے گوشے بھیگ جاتے ہیں. او لالا غلطی ہے تمہارا. کوئی تم سے پیار نہیں کرے گا کب مجھ سے ہی کرے گا پھر بھی. خرم نے گویا ناک میں مکھی اڑائی. ہاں ہاں دیکھتے ہیں موٹی. دلاور نے کے آگ لگائی. خرم نے اس کے موٹی کہنے پر اسے غصے سے دھورا جبکہ جہانگیر خان اور زری بیگم نم آنکھوں سے لونوں کی یہ لڑائی دیکھ رہے تھے. نہ جانے پھر یہ موقع کب ملے. تم دونوں سے پیار کرے گا. ادھر آؤ میرے بچوں. جہانگیر خان محبت سے بولے تو خرم اور دلاور بھی مسکراتے ان کے باس میں سما گئے. زری بیگم بھی نم آنکھوں سے مسکراتے ہی انہیں دعائیں دینے لگی. خرم خان ول جہانگیر خان آپ کا نکاح آریان قدر ول زر حیات حق مہر آش لاپ کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے. مولوی صاحب اس کے پاس آتے بولے تو خرم کی آنکھیں بیچنے لگی. اس کے لیے آنسوں کے پھندے کی وجہ سے بولنا مشکل ہو گیا. بمشکل اپنی حالت پر قابو پاتے اس نے قبول ہے کہتے طریق لیا. یوں ہی 3 بار اس کی قبولیت لی. مولوی صاحب آیان کے کہا کہ آیان خزر ول زر حیات آپ کا نکاح تھورا خان ول جہانگیر خان سے کیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے. مولوی صاحب بولے مگر اسے کچھ سنائی نہ دیا. اس کے دماغ میں بس خرم کا چہرہ تھا. حجت صاحب نے اسے کچھ نہ بولتے دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جس سے وہ ہوش میں آیا. اپنی آنکھیں نیچتے وہ قبول ہے کہہ گیا. کہ شائستہ بیگم اور سیجا صاحب نے چھک کا سٹان دیا. آیان جو قبولیت کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا. اب مولوی صاحب دعا کے پاس موجود پوری اپنی انگلیاں سے کھیلتی اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی. دعا عصمت ول عصمت ملک آپ کا نکاح دلاور خان ول جہانگیر خان حق مہر 5 لاکھ کیا جاتا ہے. کیا آپ کو قبول ہے؟
मौलवी साहब बोलते दुआ की धड़कनें बेतरतीब हो गई। उसका रूम डूम आज पुश्ता के शेख की मोहब्बत मिल रही है। उसने कुछ लम्हों के बाद सर हाँ में हिलाया, निकाह कबूल किया। दिलावर खान वल जहांगीर खान, आपका निकाह असमत मलिक से कह रहा था कि आपको कबूल है। मौलवी साहब बोले तो दिलावर ने बिना एक लम्हे किए दुआ को अपने निकाह में कबूल किया। तब उसकी इतनी जल्दबाजी पर हंस कर रह के इजाब व कबूल के मराहिल के बाद सबने दुआ के लिए हाथ उठाए। एक घंटे के बाद सबने रुखसती का शोर मचा। सबसे पहले हुरम को उस कुरान की साइन रुखसत किया गया। हुरम की रुखसती के कुछ देर के बाद दुआ की रुखसती भी कुरान के साइन होगी। बेड पर अपना लहंगा खिलाए अपनी धड़कनें को संभाल रही थी जो कि आदि से पागल कर देने के दर थी। अपनी उंगलियों से खेलती अपनी घबराहट पर काबू पाना चाहती थी। अभी कुछ देर पहले ये बोली थी कि इसे दरवाज़ा खींचने की आवाज़ आई, जिससे वह खुद में नहीं सिमटती। दिलावर से देखकर मुस्कुराता है उसके करीब आया और उसके पास ही बेड पर बैठ गया, जिससे दुआ थोड़ा पीछे की जालत की थी। इसे यूँ खिसकते देख के दिलावर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। इतना घबरा क्यों रही हैं? दिलावर उसके घबराने का चोट करता हंस कर बोला, नहीं तो मैं तो नहीं घबरा रही। दुआ बौखलाते हकला कर बोली, जी वो तो दिख ही रहा है दुआ, मैं ना आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकता मगर आपको मोहब्बत और इज्जत जरूर दे सकता है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, करता रहूँगा। मैं चांद तारे तोड़ कर लाने के वादे नहीं करता मगर हाँ मैं आपको खुश ज़रूर रखूँगा। दिलावर गंभीर आवाज़ में बोलता। दुआ की हालत खराब कर क्या? दुआ उसके लगता है कि शहर में चक्कर सी चलेगी। आप कुछ नहीं कहेंगे क्या? वैसे खामोश पाते दिलावर उसका हाथ थामते हुए बोला कि दुआ ने अपने पलकों की जाने उठाते उसे देखा मगर ज़्यादा देर देख ना पाई। तभी दोबारा पलके गिरा गई। दिलावर के मंजर देख खूबसूरती से मुस्कुरा दिया। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, हमेशा मैं यही आपके वफादार रहूँगी। खुद ने हिम्मत पैदा करते हुए वो भी अपने दिल का हाल मुख्तलिफ अल्फाज में बयान करके दिलावर उसकी बात सुनता जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट चेहरे पर सजा गया। आर्यन बेटा अंदर जाओ, बिलो ने इंतजार करिए। आर्यन तो वैसे ही लाउंज में बैठे देख शाइस्ता बेगम उसके पास आकर उखड़े लहजे में बोली, मामा मैं नहीं जा रहा। वो मुंह बनाकर बोला तो शाइस्ता बेगम में से घुरा, मेरे से मार मत खा लेना, दफा हो जाओ अपने कमरे में। शाइस्ता बेगम गुस्से से दबे दबे लहके में घबराते हुए बोली। तो आर्यन ने बेबसी को उन्हें देखा मगर रहम का कोई चांस ना देख के वो गहरी सांस पड़ता मुर्दा कदमे से अपने कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते उसी दहलीज से घूंघट गिराए हुरम पर गई। उसे देखती ही नजर फेर कर उसके पास बेड पर बैठ गया और यक तक जमीन तो घूरने लगा। खुरम ने अजीब नजरों से उसे देखा जो न जाने कि इतना खामोश था। क्या हुआ तुमको, ऐसा क्यों बैठा है तू? सुरम बोली। जानी पहचानी आवाज सुनकर आर्यन ने झटके से सरे था मगर थे अपना वहम समझते दोबारा अपना सर झटक गया। उसे दोबारा कुछ न बोलते देख खुरम को ताज्जुब हुआ। वे मारा, क्या हुआ तुमको? अपना घूंघट टलेट कर अपना सर उसके करीब पड़ते हुए बोली। जब को खुरम को देखते आर्यन के होश उड़ गए। उसने अपनी आंखें मिलते दोबारा खोली मगर हुरन गायब मानी। वो फौरन कुत्ता बाहर की जानब जा जहाँ शाइस्ता बेगम बैठी हुई थी। आर्यन को वापस आते देखकर सवालिया नजरों से इसे देखने लगा। मामा वो अंदर। आर्यन को समझ न आया क्या बोले। आर्यन दफा हो जाओ अंदर, इससे पहले मैं झूठी। शाइस्ता बेगम की बात मुकम्मल होने से पहले वो दोबारा कमरे में भाग गया था। शाइस्ता बेगम को आज वो पागल लगा। कमरे में आया तो हुरम को हैरान परेशान देखा। वो खुशी से उसके करीब आया और उसे अपने गले लगा लिया। उसकी जसारत पर हुरम शर्मा गई। ओ मेरी जान, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उसे यूं ही गले से लगाए वो नम आंखों से खुशी से बोला, मारा तुमको क्या हो गया है? हुरम उसकी यूं बच्चों वाली हरकतों पर परेशानी से बोली। तो आर्यन मुस्कुरा दिया, हाय मेरी जान, मैंने अब पूरे बदले निकालने हैं तुमसे। पूरम को कुछ न समझते देख शरारत से बोला, पूरम तुम्हें पता? आर्यन बोला सो। पूरम में सवालिया नजरों से देखा। ज़्यादा सवा में को अति से मोहब्बत करता हूँ। आर्यन बोला तो पूरम के सीने में केरा सर टिपा के आर्यन ने मुस्कुराते उसके गिफ्ट घेरा मजबूत किया। और वो जितना में शुक्र अदा करता उतना ही कम था। बेशक अल्लाह अपने बंदों के साथ कभी बुरा नहीं करता। खत्म शुभ।